17 रमज़ान का सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था, मगर ज़मीन पर तपती रेत किसी अजीम खून रेजी की मुंतज़िर थी। ये सिर्फ दो लश्करों का टकराव नहीं था, ये कदीम जिहालत और नई रोशनी के दरमियान होने वाला कायनात का सबसे बड़ा फैसला था। एक तरफ 1000 का वो सैलाब था जो आहनी ज़िरहों में छुपा हुआ था, और दूसरी तरफ सिर्फ 313 फाकाकश, जिनके होंठों पर प्यास की खुश्की थी मगर दिलों में रब की मोहब्बत का ठाठे मारता समंदर। मौत हर तरफ मंडला रही थी और बदर की खाक ने वो मंजर देखा जो रहती दुनिया तक हक की फतह का निशान बन गया। ये कहानी है उस मार्के की जिसने बताया कि जब अल्लाह का शेर मैदान में हो तो गिनती के अदद कोई मानी नहीं रखते। दास्ताने बदर को समझने के लिए हमें मक्का की उन गलियों में लौटना होगा जहां 13 साल तक इंसानियत का लहू सिसकता रहा। सीरत इब्ने हिशाम गवाह है कि जब सहाबा कराम पर ज़मीन तंग कर दी गई तो तपते हुए सहरा की रेत उनके सब्र की गवाह बनी। कुरैश का जुल्म सिर्फ जिस्मानी तशद्दुद तक महदूद ना था। तारीख़ तबरी में दर्ज है कि मुसलमानों का 3 साल तक शैब अबी तालिब में माशी बाइकॉट किया गया। वहाँ भूख से बिलखते बच्चों की आवाज़ें मक्का की दीवारों से टकराती थीं, मगर संग दिल कुरैश के दिल ना पिघले। जब जुल्म हद से बढ़ा तो रब्बे कायनात ने हिजरत का रास्ता दिखाया, मगर मुशरिकीन ने वहाँ भी पीछा ना छोड़ा और मुसलमानों की छोड़ी हुई जायदादों पर गासिबाना कब्जा कर लिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में अमन की बुनियाद रख रहे थे, मगर मक्का से अबू जहल के धमकी आमेज़ खुतूत मुसलसल आ रहे थे। इसी बेचैनी के आलम में कुरान पाक की सूरतुल हज की 39वीं आयत नाजिल हुई, जिसमें अल्लाह ने फरमाया, इजाज़त दी गई उनको जिनसे जंग की जा रही है, इस बिना पर कि उन पर जुल्म हुआ। ये वो इलाही हुक्म था जिसने मुसलमानों को मजलूमियत की चादर उतार कर दिफा का हक अता किया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम जो मक्का की हर आजमाइश में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम ब कदम रहे, अब इस नई मंजिल के लिए कमर बस्ता थे। रमज़ान का महीना करीब था और ये 13 साला सब्र अब एक अजीम इनकलाब की सूरत में बदलने वाला था। हिजरत के बाद मदीना की फिजा बदल चुकी थी। अंसार ने अपने मुहाजिर भाइयों के लिए दिल और घर दोनों खोल दिए थे। सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक ये वो दौर था जब मुसलमानों को पहली बार आज़ादाना तौर पर अपने रब की इबादत का मौका मिला। हिजरत के दूसरे साल माह शाबान में रब का हुक्म आया कि अब तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। रमज़ानुल मुबारक का वो पहला महीना जब मदीना की गलियों में तिलावत कुरान की सदाएं गूंजती थीं और लोग सहरो इफ्तार में अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते थे। लेकिन इस रूहानी सुकून के पीछे एक तूफान छुपा था। मक्के के मुशरिकीन मदीना की इस तरक्की को देखकर हसद की आग में जल रहे थे। तारीख़ इब्ने कसीर में दर्ज है कि कुरैश ने मदीना के सरदारों को खुतूत लिखे कि तुमने हमारे मफरूरों को पनाह दी है, या तो उन्हें निकाल दो या जंग के लिए तैयार हो जाओ। हज़रत अली अलैहिस्सलाम जो अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी बन चुके थे, मदीना की दिफाई लाइन को मजबूत करने में दिन रात एक कर रहे थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि कुफ्र का ये सैलाब जल्द ही मदीना की तरफ बढ़ेगा, इसलिए आपने दिफाई गश्त यानी सरिया शुरू फरमाए। ये सिर्फ एक शहर का दिफा नहीं था, बल्कि इस तौहीद के बीज की हिफाजत थी जिसे मक्के के सहरा से मदीना के बागों में मुंतकिल किया गया था। अब वक्त आ चुका था कि मुसलमान अपनी मजलूमियत की जंजीरें तोड़ दें और बातिल को बता दें कि हक अब सर उठा चुका है। तारीख़ तबरी के मुताबिक कुरैश मक्का का एक बहुत बड़ा तिजारती काफ़िला अबू सुफियान की क़यादत में मलिक शाम से मक्का की तरफ लौट रहा था। इस काफ़िले में मक्का के हर घर की दौलत लगी थी और इसका मकसद इस मुनाफे से मुसलमानों के खिलाफ जंगी ताकत इकट्ठा करना था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जानिसारों को बुलाया और फरमाया, कुरैश का ये काफ़िला सामने है, निकलो, शायद अल्लाह तुम्हें इसके ज़रिए माले गनीमत अता फरमाए। अबू सुफियान को जब मुसलमानों के निकलने की खबर मिली तो उसने एक तेज़ रफ्तार कासिद मक्का भेजा ताकि कुरैश को मदद के लिए पुकारा जा सके। सीरत इब्ने हिशाम में दर्ज है कि कासिद ने मक्का पहुंचकर अपना कुर्ता फाड़ा और चीख कर पुकारा,
اے قریش، تمہارا مال خطرے میں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی تمہارا راستہ روکنے نکلے ہیں۔ مکہ میں ایک آگ سی لگ گئی۔ ابو جہل نے غصے میں آ کر قسم کھائی کہ ہم تب تک واپس نہیں آئیں گے جب تک بدر کے مقام پر قیام کر کے اپنی طاقت کا سکہ نہ جما دیں۔ 1000 کا وہ لشکر جس میں مکہ کے تمام نامور سردار شامل تھے، پورے ساز و سامان کے ساتھ مدینہ کو مٹانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ حضرت علی علیہ السلام اس پوری صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اب یہ مقابلہ صرف ایک قافلے کے لیے نہیں بلکہ اسلام کی بقا کے لیے ہے۔ قرآن کی سورۃ الانفال گواہ ہے کہ اللہ نے مسلمانوں سے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کیا تھا، یا تو قافلہ یا پھر دشمن کا لشکر۔ مدینہ منورہ کی فضاؤں میں جہاد کا اعلان ہوا تو یہ کوئی زبردستی کی پکار نہ تھی، بلکہ عشق الہی میں ڈوبے ہوئے پروانوں کا امتحان تھا۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارادے کا اظہار فرمایا تو 313 جانثار لبیک کہتے ہوئے سفارہ ہو گئے۔ ان کے پاس نہ آہنی خوت تھے نہ ہی وافر مقدار میں گھوڑے۔ پورے لشکر کے پاس صرف 70 اونٹ تھے جن پر 3 آدمی باری باری سواری کرتے تھے۔ سیرت حلبیہ میں درج ہے کہ جب باری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی تو حضرت علی علیہ السلام اور حضرت مرثد نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سوار رہیں، ہم آپ کی جگہ پیدل چلیں گے۔ مگر قربان جائیں اس رحمت عالم کی عظمت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں اور میں اجر و ثواب کی تم سے زیادہ ضرورت رکھتا ہوں۔ لشکر کی روانگی کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا سفید علم یعنی جھنڈا تیار کیا اور اسے اسد اللہ الغالب حضرت علی علیہ السلام کے سپرد فرمایا۔ تاریخ ابن کثیر گواہ ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام نے وہ علم تھاما تو پورے لشکر میں ایک نئی روح پھونک دی گئی۔ آپ علیہ السلام کی ہیبت اور جلال نے صحرا کی ہواؤں کو بھی ساکت کر دیا۔ یہ قافلہ رمضان کی تپتی دھوپ میں روزے کی حالت میں مدینہ سے بدر کی وادی کی طرف بڑھ رہا تھا، جہاں ان کا سامنا 1000 کے مسلح لشکر سے ہونے والا تھا۔ راستے میں روحا کے مقام پر مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے فتح و نصرت کی وہ دعا مانگی جس نے عرش کو ہلا دیا۔ حضرت علی علیہ السلام اپنے علم کو سینے سے لگائے راتوں کو لشکر کی پہرے داری کرتے رہے تاکہ حق کا یہ مختصر سا قافلہ دشمن کے شر سے محفوظ رہے۔ بدر کی وہ وادی جو مدینہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر تھی، آج تاریخ کی سب سے بڑی گواہ بننے جا رہی تھی۔ تاریخ طبری میں درج ہے کہ جب لشکر اسلام بدر کے قریب پہنچا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام اور زبیر بن عوام کو دشمن کی خبر لینے کے لیے آگے بھیجا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی ذہانت سے قریش کے 2 پانی بھرنے والے غلاموں کو پکڑ لیا، جن سے تفتیش کے بعد معلوم ہوا کہ دشمن 1000 کا لشکر لیے پہاڑ کے پیچھے چھپا ہے۔ سیرت ابن ہشام کے مطابق مسلمانوں نے عدوۃ الدنیا یعنی وادی کا قریبی کنارہ پر قبضہ کر لیا تھا، جو کہ ایک ریتلی زمین تھی اور چلنا دشوار تھا۔ قریش نے عدوۃ القصویٰ پر قبضہ کر لیا تھا، جو کہ ایک مضبوط اور اونچی جگہ تھی اور تمام پانی کے کنویں ان کے قبضے میں تھے۔ یہ ایک مشکل عسکری صورتحال تھی۔ پیاس کی شدت، تپتی ریت اور دشمن کا بہتر مقام مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ تب حضرت حباب بن منذر نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آگے بڑھ کر دشمن کے قریب ترین کنویں پر قبضہ کر لینا چاہیے اور باقی کنووں کو بند کر دینا چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگی حکمت عملی کو پسند فرمایا اور حضرت علی علیہ السلام کی نگرانی میں مجاہدین نے تپتی رات میں کنووں کی سمت پیش قدمی کی۔ قرآن پاک کی سورۃ الانفال گواہ ہے کہ اسی رات اللہ نے آسمان سے بارش نازل فرمائی، جس نے مسلمانوں کے لیے ریت کو جما دیا اور کفار کے لیے کیچڑ بنا دیا۔ حضرت علی علیہ السلام رات بھر کنووں کی پہرے داری کرتے رہے،
جبکہ آسمان سے گرنے والی وہ بوندیں اللہ کی طرف سے سکینہ اور نصرت کا پیغام لا رہی تھیں۔ بدر کی وہ آخری رات جب کل کائنات کا مستقبل چند سجدوں پر ٹکا ہوا تھا۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق 17 رمضان کی اس شب مسلمانوں کے پاس نہ بستر تھے نہ خیمے، مگر رب کی رحمت کا سایہ ہر طرف تھا۔ تاریخ ابن کثیر میں درج ہے کہ پورا لشکر اسلام تھکن کے باعث گہری نیند سو رہا تھا، مگر 2 ہستیاں ایسی تھیں جن کی آنکھیں رب کے حضور اشکبار تھیں۔ ایک اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے چھپر میں صبح تک گڑگڑا کر دعا مانگتے رہے، اور دوسرے اسد اللہ الغالب حضرت علی علیہ السلام جو پہرا بھی دے رہے تھے اور عبادت بھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پھیلا کر عرض کیا، اے اللہ، تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا فرما۔ اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک شانوں سے گر گر جاتی۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، بدر کی رات ہم میں سے ہر شخص سو رہا تھا سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو ایک درخت کے نیچے صبح تک نماز پڑھتے اور روتے رہے۔ اسی رات اللہ نے مسلمانوں پر ایک غنودگی یعنی نیند طاری کر دی، جس کا ذکر سورۃ الانفال میں ہے، تاکہ ان کے دلوں سے دشمن کا خوف نکل جائے اور وہ تازہ دم ہو سکیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس رات اپنی تلوار کو سیکل کیا اور اپنے رب سے عہد کیا کہ کل جب سورج نکلے گا تو کفر کا سورج ہمیشہ کے لیے ڈوب جائے گا۔ فجر کی آذان گونجی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا ختم کر کے مجاہدین کو پکارا، اے ایمان والو، اٹھو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ سورج طلوع ہو چکا تھا اور بدر کی خاک انسانی لہو کی پیاسی تھی۔ عرب کے دستور کے مطابق عام جنگ سے پہلے مبارزت یعنی انفرادی مقابلے کا وقت تھا۔ قریش کے لشکر سے 3 سورما تکبر کے ساتھ نکلے، عتبہ بن ربیعہ، اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید۔ انہوں نے چیخ کر للکارا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مقابلے کے لوگوں کو بھیجو۔ تاریخ طبری اور سیرت ابن ہشام گواہ ہیں کہ جب مدینہ کے چند انصار آگے بڑھے تو عتبہ نے مغرور لہجے میں کہا، ہمیں مدینہ کے کسانوں سے نہیں اپنے خاندان کے بہادروں سے لڑنا ہے۔ تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے شیروں کو پکارا، اے عبیدہ اٹھو، اے حمزہ اٹھو، اور اے علی تم اٹھو۔ اسد اللہ الغالب حضرت علی علیہ السلام، جن کی عمر اس وقت محض 25 برس تھی، بجلی کی تڑپ لیے ولید بن عتبہ کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ ولید مکہ کا وہ پہلوان تھا جس کی طاقت کے قصے زبان زد عام تھے، مگر آج اس کا سامنا اس ہستی سے تھا جسے کائنات حیدر کرار کے نام سے جانتی ہے۔ سیرت حلبیہ کے مطابق حضرت علی علیہ السلام نے ایک ایسا وار کیا کہ ولید کا کندھا کٹتا ہوا کمر تک چلا گیا، اور وہ تکبر جو مکہ سے چلا تھا ایک ہی ضرب میں ڈھیر ہو گیا۔ ولید کے گرتے ہی پورے میدان میں سناٹا چھا گیا۔ قریش کے دل دہل گئے، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے موت کا وہ رقص دیکھا تھا جو حضرت علی علیہ السلام کی تلوار کر رہی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے مد مقابل کو ختم کر کے فوراً حضرت عبیدہ کی مدد کی اور ان کے دشمن کو بھی جہنم واصل کیا۔ یوں جنگ کا پہلا مرحلہ ہی اسلام کی ہیبت کا نشان بن گیا۔ مبارزت میں اپنے بڑے سرداروں کی لاشیں گرتے دیکھ کر قریش کا لشکر غصے اور انتقام کی آگ میں بھپر گیا، اور 1000 کا ٹھاٹھے مارتا سمندر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا۔ تلواریں آپس میں ٹکرائیں تو بجلی کی سی کڑک پیدا ہوئی، اور بدر کی خاموش وادی نعرہ تکبیر اور گھوڑوں کی ہنہناہٹ سے گونج اٹھی۔ میدان کے عین وسط میں اسد اللہ الغالب حضرت علی علیہ السلام ایک شعلہ جوالہ بن کر چمک رہے تھے، جدھر کا رخ کرتے لاشوں کے ڈھیر لگا دیتے۔ آپ کی ہیبت کا یہ عالم تھا کہ بڑے بڑے سورما راستہ بدل لیتے۔
کفار کے دلوں میں حضرت علی علیہ السلام کی ضربوں میں وہ خوف پیدا کر دیا کہ انہیں ایک مسلمان 100 کے برابر نظر آنے لگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی خاک لے کر دشمن کی طرف پھینکی اور معجزہ یہ ہوا کہ وہ خاک دشمن کے ہر سپاہی کی آنکھ میں جا لگی۔ قرآن کہتا ہے کہ تم نے وہ خاک نہیں پھینکی تھی بلکہ وہ اللہ نے پھینکی تھی۔ اسی لمحے دشمن کی صفیں درہم برہم ہو گئیں اور باطل کا غرور خاک میں ملنے لگا۔ حضرت علی علیہ السلام کی تلوار فضا میں اس تیزی سے گھوم رہی تھی کہ دیکھنے والوں کو گمان ہوتا جیسے موت خود رقص کر رہی ہو۔ جنگ اب اپنے آخری اور فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ مشرکین کے بڑے بڑے سردار ایک ایک کر کے ڈھیر ہو رہے تھے۔ میدان بدر کے ایک گوشے میں فرعون امت ابو جہل اپنے گھوڑے پر سوار ابھی تک تکبر کی علامت بنا ہوا تھا اور اپنے لشکر کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ 2 کمسن انصاری بھائی معاذ اور معوذ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس آئے اور پوچھا، چچا وہ ابو جہل کہاں ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا تھا؟ اشارہ ملتے ہی وہ دونوں ننھے عقابوں کی طرح ابو جہل پر جھپتے اور اسے گھوڑے سے گرا کر شدید زخمی کر دیا۔ سیرت ابن ہشام گواہ ہے کہ جب ابو جہل مٹی میں تڑپ رہا تھا تب حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر تن سے جدا کیا اور اسلام کے سب سے بڑے دشمن کا خاتمہ ہوا۔ ابو جہل کے مرتے ہی کفار کے لشکر میں ایسی بھگدڑ مچی کہ وہ اپنے ہتھیار اور مال و دولت چھوڑ کر مکہ کی طرف جان بچا کر بھاگنے لگے۔ حضرت علی علیہ السلام جن کی زرہ اب دشمن کے خون سے رنگین ہو چکی تھی، میدان میں حق کی فتح کا اعلان کر رہے تھے۔ تاریخ طبری کے مطابق اس جنگ میں قریش کے 70 سردار مارے گئے اور 70 ہی قیدی بنا لیے گئے، جبکہ مسلمانوں کے صرف 14 خوش نصیبوں نے جام شہادت نوش کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کا چکر لگایا اور مقتولین قریش سے خطاب کر کے فرمایا، کیا تم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ میں نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچا پا لیا۔ بدر کی مٹی گواہ بنی کہ جب اللہ کا شیر حضرت علی علیہ السلام اور فاقہ کش مجاہدین میدان میں اترتے ہیں تو باطل کی کثرت دھول بن کر اڑ جاتی ہے۔ بدر کا میدان اب خاموش تھا، مگر اس خاموشی میں اسلام کی ایک ایسی گونج چھپی تھی جو رہتی دنیا تک سنائی دینی تھی۔ جامع ترمذی کی روایت کے مطابق فتح کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک بدر میں قیام فرمایا تاکہ شہداء کی تدفین کی جا سکے اور زخمیوں کی مرہم پٹی ہو۔ حضرت علی علیہ السلام جو اس پوری جنگ کے ہیرو تھے، فتح کے بعد تھکن کے باوجود اپنے رب کے حضور شکرانے کے سجدے میں گر گئے۔ تاریخ ابن خلدون گواہ ہے کہ جب قیدیوں کو مدینہ لایا گیا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جس کی مثال تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قیدی پڑھنا لکھنا جانتا ہے وہ مدینہ کے 10 بچوں کو تعلیم دے کر اپنی آزادی حاصل کر سکتا ہے۔ علم کی ایسی قدردانی جنگ کے میدان میں پہلے کبھی نہ دیکھی گئی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام کی شجاعت کا چرچا مکہ کے گھر گھر میں پہنچ چکا تھا۔ کفار اب سمجھ چکے تھے کہ اسلام کو طاقت کے زور پر دبایا نہیں جا سکتا۔ قرآن پاک نے اس دن کو یوم فرقان قرار دیا، یعنی وہ دن جس نے سچ اور جھوٹ، حق اور باطل کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچ دی۔ بدر کی اس فتح نے مدینہ کی چھوٹی سی ریاست کو ایک عالمی طاقت میں بدل دیا اور مسلمانوں کے دلوں سے دشمن کا خوف ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ آج بھی جب کوئی مظلوم حق کے لیے اٹھتا ہے تو اسے بدر کے 313 کی یاد آتی ہے اور اسے یقین ہوتا ہے کہ نصرت الہی ہمیشہ حق کے ساتھ ہے۔ سلام ہو ان 14 شہداء پر جن کا لہو بدر کی مٹی میں شامل ہو کر گلشن اسلام کی آبیاری کر گیا، اور سلام ہو علی علیہ السلام پر جو رہتی دنیا تک شجاعت کا استعارہ بن گئے۔ ناظرین، یہ تھی معرکہ بدر کی وہ عظیم داستان جس نے اسلام کی تقدیر بدل دی۔
ہم امید کرتے ہیں کہ اس دستاویزی فلم کے ذریعے آپ کو تاریخ اسلام کے اس سنہری باب اور حضرت علی علیہ السلام کی بے مثال شجاعت کو قریب سے سمجھنے کا موقع ملا ہوگا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور اس معلوماتی سفر میں ہمارے ساتھ رہے۔ اس ویڈیو میں بیان کیے گئے تمام مستند حوالے اور کتب کی تفصیلات آپ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مزید ایسی ایمان افروز اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ ہماری کوئی بھی نئی ویڈیو مس نہ کریں۔ اپنے خیالات اور تجاویز کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔